बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में अमरीकी जहाज़ और चाइनीज़ जहाज़ को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अमरीकी कंपनियों का और चाइनीज़ कंपनियों का बलूचिस्तान में या केपी में या जीबी में या एजेके में या पंजाब में या सिंध में को एग्जिस्टेंस हमें एक यूटोपियन आइडिया महसूस होती है कि एक आइडियल वर्ल्ड का तस्वुर के जहाँ पर दुनिया के जो दो सबसे बड़े राइवल्स हैं उनके दरमियान इतनी कन्वर्जेंस हो जाए, इतना वो एक पेज पर आ जाएं, एक सफ़े पर आ जाएं कि वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हो। तो चाइना के कंसर्न्स का अंदाज़ा हमें ज़ाहिर है कि इस बात से भी हो रहा है कि वो आजकल बड़ी जो है वो कुछ यानी कि ना लोगों से जो उनका उठना बैठना हो रहा है, जो सवालात की नौयत है, जो टो लेने की कोशिश है, वो जाहिर है कि दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान कोजिंग अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। सही। अब जाहिर है कि वहाँ पर एक तो चीज़ आप जहन में रखें कि जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का बेनिफिट मुकद्दम है। बिल्कुल ऐसे। वो चाइना से होता है या अमेरिका से होता है, हमें तो जो हमारी सफारती तारीख़ है उसमें अगर वाइट पेपर निकाल लें, एक बना लें कि जिस पे आप लिख लें कि भाई अमेरिका को हमने क्या दिया, अमेरिका ने हमें क्या दिया, चीन को हमने क्या दिया और चीन ने हमें क्या दिया, तो यूएस इज़ नो मैच टू चाइना। राइट। अमेरिका तो वो मुल्क है जिसके बड़े मशहूर ज़माना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, हेनरी किसिंजर, जो कहते हैं कि हमारी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। यानी हमारा जो दुश्मन है उसको तो हमारे से ख़तरा होता ही होता है, लेकिन जो हमारा दोस्त है उसके भी हम बड़े बाजू मरोड़ते हैं। बिल्कुल। यानी उनके कहने का जो है वो एक्सप्लेन करते हैं जब वो अमेरिकी पॉलिसी को। तो अमेरिका जिस किस्म का इस वक्त फुटप्रिंट पाकिस्तान में बनाने की, और ये मई के बाद ही हुआ है जी। आप याद करें कि 30 अगस्त 2023 को सुब्रमण्यम जयशंकर, इंडियन वज़ीर ख़ारजा, उनसे सवाल हुआ, एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि इंडिया की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का बड़ा तस्करा होता था, आजकल पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि नो वन टॉक्स अबाउट द लूजिंग स्टॉक। कौन इंटरेस्टेड होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में शेयर गिर रहा हो, तो उसके बारे में कौन इंटरेस्टेड होता है। तो उन्होंने बेसिकली तमस्खर उड़ाया था, उन्होंने मजाक उड़ाया था, उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में गरूर किया था, तकब्बुर के साथ उन्होंने ये बात की थी और यानी कि तहकीर आमेज़ उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो जो पाकिस्तान का मजाक या ठट्ठा उड़ा रहे थे वो खुद इस वक्त दुनिया में एक लॉफिंग स्टॉक बने हुए हैं और अमेरिका ने उन्हें बनाया हुआ है। अब जाहिर है कि इसको ये गेज करना या ये समझ लेना कि पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका जो है वो सोच रहा है, इट्स टू अर्ली टू से दैट। सही। लेकिन दो चीज़ें जहन में रखें, मैं भी आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त जो इंडिया और चाइना के हवाले से रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं, अगर आप उनको क्लोजली फॉलो करें तो आपको एक थोड़ा सा खदशा या धड़का महसूस होता है कि कहीं हम अमेरिका के साथ वार्म अप होने के लिए अपने असल स्ट्रेटेजिक एलाय के साथ थोड़ा सा दूर तो नहीं हो रहे, या हम अपने स्ट्रेटेजिक एलाय को मजबूर तो नहीं कर रहे कि वो हमारे अजली दुश्मन जो हमारे वजूद से जो है वो खाइफ रहता है, उसके साथ जो है वो ताल्लुकात को मजबूत कर ले। अब तो इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और जिस किस्म की रिपोर्ट्स चाइना और इंडिया के मुतल्लिक आ रही हैं, तो पाकिस्तान को बड़ा ज़ाहिर है कि सोच समझ के कि जिस किस्म का एक्सेस अमेरिका को मिलेगा हाइड्रोकार्बन्स, ये हम पहले भी कह चुके हैं भाई, अमेरिका वो मुल्क है जिसके पूरी दुनिया में नोन रिजर्व्स शेल के सबसे ज़्यादा है। 162 अरब बैरल के ज़खायर मौजूद हैं और पाकिस्तान के एस्टिमेट्स क्या हैं, 9 अरब बैरल जी, और वो भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। यानी अमेरिका अपने 162 अरब बैरल जो है वो नॉर्थ डकोटा, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, उनको जो नोन है उनको निकालने के बजाय पाकिस्तान में आकर, जाहिर है कि जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 280 किलोमीटर्स तक, आई थिंक माइल्स और किलोमीटर्स तक जो है वो पाकिस्तानी पानियों में वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक बड़ी प्रेजेंस भी मौजूद होगी, उनका पोर्ट के ऊपर प्रेजेंस भी मौजूद होगी। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वो जहाँ पर भी बलूचिस्तान में जहाँ पर माइंस हैं या केपी में जहाँ पर माइंस हैं वहाँ पर उनकी एक प्रेजेंस होगी। असल तो क्वेश्चन ये है कि उनका फिर साथ ताम झाम क्या आता है,
ساتھ میں کیا کچھ لوازمات کیا آتے ہیں. دیکھیں چائنا جو ہے وہ چاہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان میں پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یو این میں انڈیا نے کون کون سی مووز پاکستان کے خلاف کیے. یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اس کو ہمیشہ چائنا ویٹو کرتا ہے، ورنہ انڈیا نے تو اپنی انٹرنیشنل جو اس کی لابی ہے، جو اس کا اس وقت انٹرنیشنل اثر و رسوخ ہے، اس نے تو پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کر گزرنا تھا. تو یہ بڑا سوچنا ہوگا. اب رپورٹس جو آ رہی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. اس وقت آپ جا کے صرف انڈیا چائنا لکھ کر سرچ کریں اور نیوز کے اوپر چلے جائیں. آپ کو رائٹرز، بلومبرگ لکھ رہا ہے چائنا ٹو سینڈ ٹاپ آنوائے ٹو انڈیا ایز ٹائز وارم آفٹر یو ایس ٹیرفز، کہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے تو چین اور انڈیا کے درمیان برف جو ہے وہ پگھلنے کا عمل شروع ہو گیا. سی این این لکھ رہا ہے از ٹرمپ فورسنگ اے میرج آف کنوینئنس بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، فائدے کی شادی کو کروانے. ٹیریفک ٹرن انڈیا چائنا ٹو اسٹارٹ ٹریڈ ٹاکس سون، ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ may have ٹریگرڈ دس ہول تھنگ. اب جو رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے 14 اگست کو، جب 13 اگست کو امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا کہ ہم کرٹیکل منرلز کے اور اس معاملے میں تعاون کے لیے، ہائیڈرو کاربنز کے لیے آ رہے ہیں پاکستان، تو رائٹرز رپورٹ کرتا ہے انڈیا اینڈ چائنا ورک ٹو امپروو ٹائز امڈ ٹرمپس انپریڈکٹیبلٹی، کہ ابھی کچھ نہیں ٹرمپ کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوئی فیوریبل ڈیل لینے کے لیے یہ کر رہا ہے. دیکھیں جو اسٹڈیز موجود ہیں نا وہ بڑا واضح طور پر یہ کہتی ہیں کہ رشیا USSR تھا جب، وہ افغانستان اس لیے آیا تھا کہ اس کو گرم پانیوں تک رسائی چاہیے تھی. اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوتا، بلوچستان کا ایک ٹکڑا ہوتا، کوئی حصہ ہوتا، اور وہ گرم پانیوں تک راضی کر کے یا زور زبردستی سے وہ رسائی حاصل کر لیتا. اب خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں، ڈرٹی جاب کرتے رہے ہیں امریکہ اور ویسٹ کے لیے اور یورپ کے لیے، چاہے وہ رشیا کے خلاف ہو، چاہے وہ مزید جو ہے وہ انہوں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. بٹ ناؤ دی ٹائم ہیز کم کہ جہاں پر ہمارے جو لیے ہوئے ڈیسیجنز ہیں وہ آج سے 20 سال یا 25 سال کے بعد یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہم نے کہیں پھر سے کوئی ڈرٹی ورک تو نہیں کر دیا، ڈرٹی جاب تو نہیں کر دی کسی اور کی. کیونکہ سٹڈیز یہ ہیں کہ چائنا جو اس وقت رائزنگ پاور ہے، امریکہ بلا شبہ اس وقت چائنا سے بہت اوپر ہے اور ایک سپر پاور ہے، لیکن ڈکلائننگ پاور ہے. صحیح. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے رائزنگ پاور کے ساتھ زیادہ الائنمنٹ رکھنی ہے یا آپ نے ڈکلائننگ سورج کے ساتھ جانا. ڈوبتا سورج اگرچہ ابھی سپر پاور ہے، لیکن ہمارے لیے تو دیکھیں نہ دشمنی اس کی اچھی نہ اس کی اچھی، دوستی ہی ہمیں جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. لیکن اس سارے معاملے میں چائنا کے حوالے سے یہ سٹڈیز موجود ہیں کہ جس وقت تک چائنا ون اوشن نیشن ہے، جی، یعنی کہ صرف پیسیفک اوشن، جی، اس کے ساحلوں کو جو ہے وہ ساحل جو ہے وہ سارا جو اس کی ساحلی پٹی ہے وہ پیسیفک اوشن پہ جو پوری کی پوری ٹریڈ ہونی ہے، اس کی جو اس کی انرجی سپلائی ہے وہ ہے سمپلی آپ کا جو ملاکا ہے، اسٹریٹ آف ملاکا، ایک تنگ آبی راستہ. وہاں سے کوئی 1,28,000 کے قریب شپس جو ہیں وہ اینولی آئل لے کر جاتے ہیں وہ چائنا کی طرف. اور کسی بھی ملک کے لیے انرجی نیڈز بہت اہم ہوتی ہیں. جو اس کا ملاکا کا ڈیلما، جس کو ملاکا ڈیلما کہا جاتا ہے، کہ امریکہ کے اتحادیوں نے اس کو ڈیلما میں کنورٹ کر دیا کہ جب چاہے وہ اس اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کو بند کر دیں اور چائنا کی ترقی کا راستہ رک جائے گا. چائنا نے جتنا اسٹرنگ آف پلز بحر ہند کے موتی بنائے ہیں، اس کی پریزنس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساحلوں پر ہے، اس کی میانمار کے ساتھ کوآپریشن ہے، اس کا جافنا پیننسولا میں انفلوئنس ہے، اس کی ہنبن توتا پورٹ ہے سری لنکا میں، پھر اس کی جبوتی میں پریزنس ہے، پھر گوادر پورٹ ہے، پھر اس کے بعد جو کولمبو کا ساؤتھ ٹرمینل ہے پورٹ سٹی وہ بنا رہا ہے، وہ ساری اس کی پریزنس موجود ہے. اور ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ اس کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر انویسٹمنٹس بھی کر رہا ہے اور اپنی پریزنس بھی بنا رہا ہے. تو یہ کوشچن اب ہمارے سامنے موجود ہے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کا جو کوآپریشن ہے وہ ایک کوآپریشن ہی رہے گا یا وہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پر آ رہا ہے اور وہ ہمیں یہ انفلوئنس کرے گا کہ آپ چائنا کے ساتھ صحیح کولڈ ہو جائیں.
ابھی تو ہم دیکھیں بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا وزٹ ہوتا ہے امریکہ کا, پھر دوسرا وزٹ ہوتا ہے, تو درمیان میں ایک چائنا کا وزٹ بھی ہوتا ہے. 28 اگست کو پرائم منسٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے, جو بعد میں بائیلیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا, 2 طرفہ وزٹ میں. لیکن چائنا ہمیں یا ہماری اس تمام معاملے کو درمیان میں دیکھیں نا, اسحاق ڈار جو گئے تھے امریکہ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو پہلے ماضی میں ایک کردار ادا کیا تھا صدر نکسن کے دور میں, وہ ہم دوبارہ پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان رول یہ والا پلے کرے, یا امریکہ ہمارے سے کچھ اور چاہتا ہے؟ دیٹ از دا کوشچن. بٹ جو رپورٹ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو رائٹرز نے لکھا ہے, اور یہ سائملٹینیسلی بیجنگ اور نئی دلی دونوں جگہ سے یہ رپورٹ ہوا ہے. فرام ٹاکس آن ریزیومنگ ڈائریکٹ فلائٹس ٹو اے سیریز آف ہائی لیول بائیلیٹرل وزٹس, long time rivals China and India are quietly and cautiously strengthening ties against the backdrop of US President Donald Trump's unpredictable approach to both. کہ دونوں کی طرف جس قسم کی unpredictable approach ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس نے چین اور انڈیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بالکل ہی خاموشی کے ساتھ اور تھوڑا احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو چکے ہیں. ان کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹس جو گلوان انسیڈنٹ کے بعد 2020 سے بند تھی, ان کو بہت جلد ریزیوم کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی وزٹس جو ہیں ہائی لیول وہ ہونے والے ہیں. وانگ وی جو ہیں چائنیز فارن منسٹر, وہ وزٹ کرنے والے ہیں نئی دلی کا اگلے ہفتے, اور وہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے ساتھ ملاقات کریں گے. ہمالیین بارڈر جو ان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے ڈسپیوٹڈ, اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی, تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات ہوگی. مودی جو ہے وہ شی جن پنگ سے ملاقات کرے گا, وہ وزٹ کرنے جا رہا ہے ایس سی او کے اوپر, اور اس کی بائیلیٹرل میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہونے جا رہی ہیں. پھر انگیجمنٹس جو ہیں وہ فالو کر رہی ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ ایک تھا ہے, ایک برف پگھلنے کا عمل ہے انڈیا اور چین کے درمیان 5 سال کے اسٹینڈ آف کے بعد, یعنی 5 سال کی رائیولری کے بعد, اتنی شدید مخاصمت کے بعد جو ہے وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ اوپنز ہونے جا رہے ہیں. اور پھر یہ مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ 50% ٹیرف, اور لمبی چوڑی خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ چین اور انڈیا ان کی جو بارڈر کے ذریعے ٹریڈ ہوتی تھی وہ ابھی بھی رکی ہوئی ہے, اور $127 ارب کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. 127 بلین ڈالر کا بائیلیٹرل ٹریڈ, اور اس کا ایک ظاہر ہے کہ ایک اسمال پرسنٹیج ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ سمندر کے راستے جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے چین اور انڈیا کے درمیان. لیکن وہ جو رک گئی تھی ٹریڈ بارڈر کے ذریعے, وہ بھی اوپن اپ ہونے جا رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو اس وقت معروضی حالات ہیں, میں جب یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ سفارتی خطرات ہم نے بڑے جو ہے وہ, اور بلنڈرز بھی ہم نے بہت سارے کیے ہیں, کھلاڑی ہیں. ہاں, آپ کا جو ہے وہ فرام دا فرسٹ وزٹ آف پرائم منسٹر لیاقت علی خان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس سے لے کے آج تک ہم نے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ چیزیں کی ہیں جن کو واٹر شیڈ مومنٹس بھی کہا جاتا ہے, جن کو ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی سفارتی ہسٹری میں. ایک فرانسیسی کی کہاوت ہے, کی نہ غیسک غیاں نہ غیاں, یعنی کہ who risks nothing gets nothing. صحیح, یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ میں اس کو بلنڈر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابھی تو دیکھیں اس نے سامنے آنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ڈپلومیٹک ونڈر کر دینے میں کامیاب ہو جائیں. صحیح, اتنا بڑا عجوبہ ہو جائے کہ پاکستان سائملٹینیسلی جیسے اپنی فضاؤں میں دونوں کے دفاعی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوتا ہے, ہم اپنے میدانوں میں, اپنے سمندر پہ, اپنے پورٹس پہ دونوں کی کمپنیز کے ساتھ بھی موجود رہیں. صحیح ہے مشکل, لیکن ناممکن نہیں. ناممکن نہیں ہے. کیا ہم اس کو پل آف کر پائیں گے یا نہیں؟ رسک ہے, کس حد تک لیا جائے گا؟ چائنا جس کو پاکستان کا ہمالیہ سے بلند, سمندروں سے گہرا, اسٹیل سے سخت, شہد سے میٹھا آئرن بردر جو ہے وہ ہم قرار دیتے ہیں, وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ دلی اور بیجنگ وہ اس تمام خبری منظرنامے میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.